अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह हम आज के अपने दर्स का आगाज कर रहे हैं। और जैसा कि आप हज़रात को पता है, अल्हम्दुलिल्लाह सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूस हो रहे हैं और आयात कुरानी की रोशनी में और गज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सीरत तैयबा में हम गज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे। और गुज़िश्ता जो हमारा दर्स था वो हज्जतुल विदा के ताल्लुक से था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबात के ताल्लुक से। तो आज जो है हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से और आपके घर के जो अफराद थे उनके ताल्लुक से हम बयान करेंगे। तो उस सिलसिले में जो आयत कुरानी मैंने आपके सामने तिलावत करनी है वो सूरतुल अहज़ाब की है, जिसमें अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से अल्लाह ताला का जो इरशाद है बारी ताला का वो आपको बयान करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उसके तर्जुमा और फिर उसके बाद सिलसिले बयान आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़र्न फी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुज जाहिलियतल ऊला وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن آيات الله والحكمة كان العظيم صدق رسوله النبي الكريم। जो सूरतुल अहज़ाब की उसका तर्जुमा ये स्पीकर ऑन कोई बोला हो फरार से रहो और साबिका जाहिलियत की तरह from carrying any inflammable article such as food, acid, gas cylinders, आपस में बराए मेहरबानी खामोशी अख्तियार करें और अपने स्पीकर को ऑफ कर म्यूट कर मध्ये यार काम तुझे क्या वजह नहीं है, तुझे क्या उनके घर के भू बनता है कि क्या क्या करेगा। ये लोग बातें कर रहे हैं, बराए मेहरबानी खामोशी अख्तियार करें। वतन चौधरी में खून आया तो वतन चौधरी लगाने का खामोशी अख्तियार करें। बोलने का तुम अपने घर में करार से रहो और ना फिरो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह और उसके रसूल साहब की इताअत करो। अल्लाह तो चाहता है कि पहले बैत से आलूदगी दूर और तुमको पूरी तरह पाक कर दे। तुम्हारे घरों में अल्लाह की आयत और हिकमत की याद रखो, बेशक अल्लाह बारी खबर रखने वाला है। यह आयत कुरानी है जो आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 और 34 की अज़वाज मुतहरात से अल्लाह ताला का खिताब है।
ऐसे ही। क्या मैं क्या बोला मालूम है क्या? मुझे क्या मालूम नहीं, इधर का है हमारे को बोलने को उमन भी क्या बोलने और बड़े इधर मामूल भी मेरे इसको बोले ये तो बोला सर ये तो बढ़िया क्या है। हाँ हमारे बोलने को जा बोला तो साले को मैंने बोलने को घरों में किस तरह रहे, इनको उसूलन अपने घर के दायरे में रहना चाहिए। वही तो लिखते हैं, उसको वही लिखते हैं। ये डिस्टर्बेंस मुसलसिल आ रही है, बराए मेहरबानी अपना स्पीकर ऑफ करें प्लीज प्लीज क्या करते हैं? अरे लोग बात तुम म्यूट और में होगा। अच्छा म्यूट ऑल है, फिर मैं बाद में ऑन करूँ है ना। ठीक है कर दिया। ओके भाई अच्छा पढ़ा जी। ये डिस्टर्बेंस हो रहा था तो फिर मैंने सबको म्यूट कर दिया। दर्स के बाद आप हजरात को कुछ पूछना होगा तो फिर आप सवालात कर सकते हैं। तो जो आयत कुरानी आपके सामने तिलावत की थी उसका तर्जुमा मैं बयान कर रहा था, मगर मुसलसिल हमारे किसी जो शामिल है इस दर्स में फैमिली, उनका स्पीकर ऑन था तो इस वजह से बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा था। तो बहरहाल ये आयत कुरानी जिसमें अल्लाह ताला ने अज़वाज मुतहरात के ताल्लुक से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए मुस्लिम खवातीन को एक आम हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों में किस तरह रहें, इनको उसूलन अपने घर के दायरे में रहना चाहिए। दुनियादार औरतों की तरह ज़ेब व ज़ीनत की नुमाइश इनका मकसूद नहीं होना चाहिए। जो आजकल आप देखते हैं कि मुसलमान औरतों में एक बहुत आम एक बीमारी हो चुकी है, और इनकी तवज्जुहात का मरकज ये होना चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत गुजार बन जाए, वो अपने असासे को अल्लाह के लिए खर्च करे, जिंदगी के मामलात में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म मिले इसको फौरन इख्तियार कर लें, और वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनने और समझने में अपना वक्त गुजारें। ये तर्ज जिंदगी वो है जो आदमी को पाक बाज बनाता है, और पाक बाज आदमी ही अल्लाह ताला को पसंद है। तो ये आयत कुरानी जो मैंने आपके सामने तिलावत की वो आज के जो हमारा दर्स है खाना नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना अहले बैत हम जिसको कहते हैं उनके ताल्लुक से। तो हिजरत से कबल मक्के में हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ज़ौजे मोहतरमा हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर मुश्तमिल था। शादी के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। और इसी वजह से मैं बाज़ वक़्त यहाँ पर जब हम काउंसलिंग भी करते हैं और बाज़ वक़्त हमारे यहाँ एक गलत रस्म चल पड़ी है
کہ جب بھی شادی ہو تو لڑکی کی عمر کم ہونی چاہیے لڑکے سے، اور اس کی وجہ سے ہم بڑے جو ہے شرائط میں پڑ جاتے ہیں اور تمام چیزیں، تو ان کے لیے یہ ایک جو ہے ایک بہت اچھی مثال ہے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عقد جو ہوا تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جو آپ سے جو ہے عمر میں جو ہے آپ کی عمر 40 سال تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی آپ کی پہلی زوجہ تھی، پہلی بیوی تھی، اور ان کے جو ہے جیتے جی ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی، یعنی 25 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو ہے حضرت ابراہیم جو ہے وہ دوسری جو ماریا جو ہے آپ کی جو ہے بیوی تھی، زوجہ تھی، ان سے ان کی ولادت ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ کے جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے 6 بچوں کی ولادت ہوئی۔ تو آپ کے جو ہے صاحبزادے اور صاحبزادیاں جو تھے ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے تو آپ کے جو صاحبزادے تھے ان میں سے کسی کوئی بھی جو ہے اس دنیا میں نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ کی جو صاحبزادیاں تھیں وہ حیات رہیں، اور ان کے جو نام تھے وہ ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہجرت سے پہلے ان کے پھوپھیزاد بھائی حضرت ابو العاص بن ربی سے ہوئی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم آپ کی جو دوسری صاحبزادی تھی ان کے جو ہے حضرت جو ہے ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم کی شادی، یعنی ایک کے بعد دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ خطاب ہے ذوالنورین کہ میری دونوں آنکھیں، تو آپ نے ایک کے بعد دیگر دونوں لڑکیوں کو اپنے جو ہے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اور ان کے بطن سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یعنی ان کا نام دونوں جو نواسیاں تھیں ان کے نام یہ تھے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص امتیازی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اور اس سلسلے میں جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی جو تعداد آتی ہے اسلامی تاریخ میں اور حیات طیبہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سیرت طیبہ سے، تو وہ 11 ہیں، جن میں سے 9 آپ کی ازواج مطہرات آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت حیات تھی، اور 2 آپ کی جو زوجہ تھی
آپ کی زندگی میں ہی ان کی وفات ہو چکی تھی، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المساکین حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ عنہما، ان کے علاوہ مزید اور جو ہم کو جو ہے روایات ملتی ہے تاریخ اسلام سے، وہ دو عورتوں کی ہیں جن کے بارے میں بعض روایات کے ذریعے سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقد ہوا تھا، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کی رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ ازواج مطہرات جو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حیات طیبہ کے ساتھ منسلک تھے، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد، آپ کے رحلت فرمانے کے بعد، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زرعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے نکاح فرمایا۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے چند دنوں بعد نبوت کے 10ویں سال میں ماہ شوال میں یہ شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی، وہ اپنے چچیرے بھائی، ان کے چچازاد جو بھائی تھے سکران بن عمر کے عہد میں تھی، اور وہ انتقال کر کے جو ہے ان کا جب انتقال ہو گیا تھا ان کے شوہر کا سکران بن عمر، تو آپ جب بیوہ ہو گئی تھی تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا نکاح کیا تو وہ پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 11ویں برس پہ پھر ماہ شوال میں ہی ان کا بھی عقد ہوا، شادی ہوئی۔ یعنی حضرت سودا رضی اللہ سے شادی کے 1 سال کے بعد اور ہجرت سے 2 برس 5 ماہ پہلے، اور مختلف روایات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ملتی ہیں کہ ان کی عمر 6 برس تھی جب نکاح ہوا تھا۔ پھر ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال پہلی ہجری میں جب ان کی رخصتی ہوئی تھی اور رخصت کیا گیا تھا، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی، اور الحمدللہ وہ شادی کے قابل ہو گئی تھی، اور رخصتی زندگی کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی نکاح والی زندگی کے سلسلے میں جو ہے ان کا پھر رخصتی ہو گئی تھی۔ بعض روایات میں جو ہے مختلف اور روایات بھی ملتی ہے، لیکن عام طور سے عربوں کے ہاں اور عرب کے ماحول میں اور وہاں کے آب و ہوا کے تعلق سے اور وہاں کے رہن سہن کے تعلق سے جو مورخین ہیں تاریخ کے جو ہے انہوں نے اسی بات کو لکھا ہے کہ وہاں پر کا جو موسم ہے اس لحاظ سے اور وہاں کے غذا اور رہن سہن اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ وہاں پر عام طور سے لڑکیاں جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں اس قابل ہو جاتی ہے کہ ان کا نکاح ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی والی زندگی شروع ہو جائے، یعنی باقرہ جسے کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی اور آپ نے ایسی لڑکی سے شادی نہیں کی جو ہے باقرہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھی،
اور امت کی عورتوں میں جو ہے سب سے زیادہ تقیہ یعنی دین کی محنت اور اسلام کی دولت اور اسلامی تعلیمات کے تعلق سے جو آپ ہر وقت سیکھتی رہتی تھی، اور اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر وقت آپ کے پاس آیا کرتے تھے پوچھنے کے لیے، دریافت کرنے کے لیے، مختلف مسائل کے تعلق سے بھی، اور پھر مختلف معاملات میں بھی آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ آپ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دیا کرتی تھی، تو صاحب علم تھی آپ۔ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان کے پہلے شوہر جو تھے وہ قنیس بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو بدر کی غزوے اور احد کے غزوے ان دونوں کے درمیانی جو وقت تھا اس عرصے میں جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تھا اور وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور یہ شادی کا واقعہ 3 ہجری میں پیش آیا تھا۔ پھر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن صع آپ کو یاد ہوگا اگر واقعات جو گزشتہ دروس میں ہم نے آپ کو بتائے تھے، تو یہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، مسکینوں پر بہت زیادہ رحم کیا کرتی تھی اور بہت زیادہ ہمدرد تھی، اور اسی وجہ سے ان کا جو لقب تھا ام المساکین، مسکینوں کی ماں، ام المساکین، ان کے بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ ان کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھی اور جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ان سے نکاح کیا تھا، شادی کی، مگر صرف 8 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئی تھی، مگر ان کے جو ہے 8 ماہ تک وہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ام سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہما، یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھی۔ جمادی الاخر 4 ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، تو ان کے بعد شوال 4 ہجری میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے نکاح کر لیا، ان سے آپ کا عقد ہوا، شادی ہو گئی۔ پھر زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ عنہما یہ قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی، یعنی زینب بنت جہش بن ریاب رضی اللہ عنہما جو تھے یہ قبیلے بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی صاحبزادی تھی۔ یہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھی ان کی یہ دختر نیک اختر تھی، ان کی لڑکی تھی۔ ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارثہ سے ہوئی تھی،
जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा समझा जाता था, यानी हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अक्द हुआ और जो निकाह हुआ और आपकी ज़ौजियत में जो भी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके जो है ज़ौजियत वाली जिंदगी शुरू हुई, तो आप उसमें देखेंगे कि बहुत से ऐसे मामलात थे जाहिलियत के जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस निकाह की मजालिस के जरिए से वो रसूमात और वो जाहिलाना तरीक़ेकार को अल्लाह ताला ने हर वक्त के लिए खत्म कर दिया था। तो इनका यही था कि हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु जो के गुलामों में हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हम देखते हैं कि किसने ईमान को कबूल किया, इस्लाम को कबूल किया, तो सबसे पहले खवातीन में हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। और जो मर्द हजरात है उनमें जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है। और फिर जो गुलाम हैं उनमें हजरत जैद बिन हारिसा का नाम आता है। और जो बच्चे हैं उन बच्चों में हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से आता है। तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक लेकिन इन्होंने फिर इसके बाद ये हालात इनके ये हुए थे कि उस शादी के ताल्लुक से कि वो ज्यादा अरसा चल नहीं सकी थी और इनकी जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु से। और इसी सिलसिले में फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से बाकायदा बयान है। और इस सिलसिले में ये शादी जो है हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। यानी एक जो रस्म थी और आज भी है जिससे हमको परहेज करना चाहिए। ये बहुत से लोग कहते हैं ये मेरा मुंह बोला भाई है, ये मेरा मुंह बोला बहन का रिश्ता है इनसे, और ये तमाम चीजें। तो याद रखिए कि रिश्तेदारी जो रहेगी कुरानी अहकामात के तहत महरम और गैर महरम वाले रिश्ते चलते रहेंगे। तो मुंह बोला भाई बहन, और बाद जगह आप देखेंगे बाद दुनिया के ऐसे भी इलाके हैं जहां पर के एक गांव में रहने वाले लोग अगर एक दूसरे को मुंह बोला भाई बहन कहे तो वो समझते कि इनकी शादी नहीं हो सकती। वो पूरे का पूरे गांव में ये एक जो है एक वबा फैली हुई थी जिसके ताल्लुक से मुझे बहुत अरसा पहले बताया गया था। तो फिर मैं वहां के लोगों के लिए मैंने फिर जब उनके साथ बैठ के आयात कुरानी के जरिए से कुरानी अहकामात बताए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो जाहिलाना रसूमात थे और एक गलत तरीक़ेकार से उससे अल्हम्दुलिल्लाह उनको नजात मिल गई। तो ये आयत कुरानी जो है इस सिलसिले में सूरतुल अहज़ाब, आज जो मैंने आपके सामने आयत 33 और 34 पढ़ी थी, ये आयत नंबर 37 है सूरतुल अहज़ाब की, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ यक़ूलु लिल्लज़ी अनअमा अल्लाहु अलैहि व अनअमता अलैहि अमसिक अलैका ज़ौजका वातिक़िल्लाह व तुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका मल्लाहु मुब्दिही व तख़शन नास वल्लाहु अहक्कु अन तख़शाहु फलम्मा क़दा زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا। ये आयत कुरानी का नुज़ूल हुआ और इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं और जब तुम इस शख्स से कह रहे थे कि जिस पर अल्लाह ने इनाम किया
اور تم نے انعام کیا کہ اپنی بیوی کو روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی یعنی ان کی جب زندگی جو تھی شادی کی وہ مکمل ہو گئی اور ان کے اندر طلاق ہو گئی، اور جو ہے تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی جب حضرت جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق ہو گئی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر اس کے بعد ان کی عدت کے بعد جو ہے جو نکاح کی جو مجلس ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے نکاح ان کا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا۔ اسی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہا کرتی تھی، وہ اپنے ازواج مطہرات میں جب آپس میں بیعت ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ دیکھو میرا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرا نکاح کر دیا حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ماشاءاللہ، تو پھر تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، کیونکہ اس وقت ایک واویلا ہو گیا تھا، ایک عجیب سما تھا، ایک عجیب ماحول ہو گیا تھا کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ارے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو ہے سسر ہے تو کیسے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ تو یہ منہ بولے بیٹے یا بیٹیاں یا اور بھی کسی قسم کی جو رشتہ داریاں ہیں، اسلام میں اس کی کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ وہ شیطان جو ہے آپ کو بہکائے گا اور بلا وجہ کی ایسی رکاوٹیں پیدا کرے گا۔ تو جو عربوں میں ایک رسم تھی جاہلانہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وقت کے لیے ختم کر دیا، اور آج بھی عرب حضرات جو ہے اس کی اہمیت کو جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے، نہ صرف یہ عرب سے بلکہ دنیا کے دوسرے تمام علاقوں سے بھی یہ غلط رسم کو اور جاہلانہ ایک عمل کو ختم کیا گیا۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمانے میں وہ کہتے تھے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے وہ یعنی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسٹر پیرنٹ جیسے ہم کہتے ہیں نا یہاں پر ویسٹرن سوسائٹی میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نگراں تھے، انہوں نے پالا پوسا تھا، ان کی تربیت کی تھی، یہ تمام چیزیں۔ تو اڈاپٹیڈ چائلڈ جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو احکامات قرآنی ہیں، یہاں تک کہ وراثت کے سلسلے میں بھی، تو اس سلسلے میں لوگوں کو اس کے تعلق سے جاننا بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لوگ جب ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیسا جو ہے قانون ہے اور یہ ہے، تو ایسا کہنا بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں آئے گا۔ تو اس وجہ سے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور تربیت کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور تربیت اسلام کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہی بتایا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے جو ہے ان کی جو آپس میں جب طلاق ہو چکی ہے اور معاملہ ختم ہو چکا ہے تو اور اللہ کا حکم ہونے والا ہی تھا، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم آنے ہی والا تھا۔ حضرت زید رضی اللہ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ کا نکاح 4 ہجری میں ہوا، مگر ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ہے آپ دونوں کے کاؤنسلنگ کر رہے تھے، ان کو بتا رہے تھے کہ قرآنی احکامات کیا ہے، کس طریقے سے تم اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہو، اپنے آپس کی رنجش کو دور کر سکتے ہو، کس طریقے سے جو ہے تمہارے معاملات میں بہتری آ سکتی ہے، اور یہ تمام چیزیں جیسے سورۃ النساء میں پورا کاؤنسلنگ کے تعلق سے جو بتایا گیا ہے کہ کہیں پر معاملات اگر بہتر نہیں ہیں اور میاں بیوی میں جھگڑا ہے
یا کسی قسم کی رنجشیں ہیں تو اس میں کس طریقے سے ان کو اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کو جو ہے صحیح روش پہ چلانا چاہیے. تو ان میں لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے. تو اس میں جتنی بھی جو بھی کوشش کرے گا اس کا ثواب بھی ان کو ملے گا اور ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور ان کی زندگی میں معاملات بہتر ہو جائے. تو اس میں یہ ہوا تھا کہ اور اگلے سال دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے طلاق کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خاندانی شرف کی وجہ سے میرے مقابلے میں بڑائی کا احساس رکھتی ہیں یعنی سپیریورٹی کانفلکٹس جو ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایک اسلام میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی ہو یا کوئی لڑکا کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہو اور اس کا جو ہے وہی وہ جو ہے اس کی زندگی گزری ہو تو یہ نہیں ہے کہ شادی کی زندگی جب ہو تو وہ بلا وجہ کے اپنے اس گھر کے ماحول کو ایک اپنی زندگی میں رکاوٹ کا ذریعہ بنائے کیونکہ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہوگی کہ جتنا ہو سکے جو ہے شوہر اور بیوی میں تعلقات کو ان کے جو ہے خراب کرے بلکہ اس کو بہتر سے بہتر جب بنایا جا سکتا ہے کہ جب ہر حال میں ہر وقت ایک مسلمان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اور بندی بن جائے اور ہر وقت یہ کہے الحمدللہ علی کل حال کہ جس حال میں بھی ہوں یہ اللہ کا بے حد شکر ہے اس کا فضل ہے اس کا کرم ہے 86,400 سیکنڈ جو 24 گھنٹے میں مجھے مل رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ اللہ کرے کہ وہ ایسا لکھا جائے اللہ کی سول سروس کے ذریعے سے فرشتوں کے ذریعے سے کہ میں اللہ کے جو ہے صحیح معنوں میں بندگی کرنے والا یا بندگی کرنے والی ہوں ہر زندگی کے شعبہ حیات میں. تو اس میں پھر انہیں جو ہے بتایا گیا تو پھر تاہم آپ نے انہیں روکا آپ شاسن نے جب ان کی کاؤنسلنگ کی دونوں کی تو ان کو بتایا بھی کہ دیکھو پرائڈ جو ہے غرور اور تکبر اور ہر قسم کی تفریق کہ میں ایک بڑے خاندان سے ہوں میں ہوں ایک جو ہے بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہو یا میں جو ہو اس سیاسی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے یا کسی اور زندگی کے شعبہ حیات کی وجہ سے اس کو جو ہے ایک اپنے سپیریورٹی کانفلکٹس میں کہ بھئی اپنے آپ کو بڑا بتانا تو یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یا کوئی جو ہے انفیریورٹی کانفلکٹس میں چل جائے کہ یہ کیا ہو گیا نہ میری تعلیم ہوئی نہ میرے ساتھ کچھ ہوا اور میری زندگی ایسے ہو گئی تو اس میں بھی اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا ہر دن جو ہے آج کے دن سے بہتر کر دے ہر رات میری آج کی رات سے جو ہے کل کی رات سے آج کی رات اور بہتر کر دے یعنی زندگی کے ہر معاملے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ پھر انہیں یہ ہوا کہ وہ بار بار کی درخواست پر آخرکار آپ شاسن نے انہیں علیحدگی کی اجازت دے دی. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کاؤنسلنگ کر رہے تھے یہ دونوں کی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے لکھا ہے وہ ہونا ہی ہے تو اس میں یہی ہوا کہ پھر ان کا نکاح یعنی یہ علیحدگی ہو گئی. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ کے نکاح سے اول یہ رسم توڑ دی گئی کہ معاشرتی فرق کو نکاح میں حائل نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا معاشرتی فرق جو ہے نکاح میں حائل نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کا آبسٹیکل نہیں ہونا چاہیے ہرڈل نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں ابھی میں آج الحمدللہ صبح میں ایک نکاح کی مجلس ہوئی ہے تو میں یہی ان کو یاد دلاتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے ایکول پارٹنر ہیں مساوی طور پر
म्यूचुअल लव, म्यूचुअल केयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर मुकम्मल एतमाद, और फिर आपके जरिए से एक शूरा बनती है जिसमें यह है कि आप मुश्किल के मामलात हो, कितनी ही जो है मुश्किलात का सामना हो, एक दूसरे से मशवरा करेंगे, और कितने ही अल्लाह की नेमतों की बारिश हो रही हो तो उसमें आप दीन से दूर नहीं होंगे, अल्लाह के तरीक़ेकार से दूर नहीं होंगे, तो उसमें ये ज़रूरी है। और ये निकाह वाली ज़िंदगी का जो मामला है मुकम्मल भरोसे पर है, एक दूसरे के साथ भरोसा, एक दूसरे का ख्याल, और एक दूसरे के लिए अल्लाह को जो है ये शुक्र अदा करना कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते में हमको जो है इस निकाह वाली जिंदगी में हमको बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है और उसका फजल है। तब अल्लाह ताला की मर्जी ये हुई कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक और गलत रस्म तोड़ने का जरिया बनाया जाए। और कदीम जाहिलियत में ये रिवाज था कि वो जो किसी को वो कहते थे कि भाई हमने मुतबन्ना और ये मुतलब्बा और ये और वो मुंह बोले बेटे और ये मुख्तलिफ जो नाम उनको दिए जाते हैं, या पाले हुए हैं या पालकड़ा है और या पाली हुई हैं और ये तमाम, तो हर किस्म के लिहाज से जो है इस रस्म को तोड़ दिया जाए कि बिल्कुल हकीकी बेटे की तरह समझते थे या बेटियां समझते थे कि हमने इनको पाला है, हमने अपने साथ रखा है, इनको अडॉप्ट किया है, तो ये हमारे हकीकी बेटे या बेटियों की तरह हैं। हर एतबार से इसके वही हुकूक थे जो हकीकी बेटे के होते हैं। इस रस्म को तोड़ने के बेहतरीन सूरत ये थी कि तलाक के बाद हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया जाए। ज़ैद बिन हारिसा रसूलुल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है आपके जो है मुतबन्ना जो आप थे, वो यहीं पर जो रहते थे, और आपके हजरत खदीजतुल कुबरा के असल में उन्होंने जो है आपको लाया था वहां पर। और उनके साथ तो ये भी बहुत मशहूर तरीन वाकया है कि उनके वालिदैन, उनके वालिद और उनके चचा उनको ढूंढते हुए आए थे और किसी ने उनको बाजार में बेच दिया था, तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला उन्हें ले आई। तो या बाज़ रिवायात में है कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया इनको कि तोहफे के तौर पे आप इनके जो है ये रखिए ज़ैद को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही साथ उनकी पूरी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और जब उनके चचा और वालिद आए उनको ढूंढते हुए और जब उनको पता चला कि आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये हैं, तो उन्होंने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम अपने इस बेटे को लेने के लिए आए हैं जिसको कि उन्होंने अपने बाजार में बेच दिया था अपनी औलाद को। तो देखिए हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मामला जो है आपका और आपके बेटे का है, जो भी वो आप चाहे वो तय कर लीजिएगा। तो हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, हे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का कि देखिए कि मेरे अपने वालिद ने या चचा ने मुझे बाजार में ले जाके बेच दिया, और मैं जो हूँ आपके पास जो है यहाँ रह रहा हूँ, आपकी गुलामी में हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ये महसूस ही नहीं किया कि आपने मेरे साथ किसी भी किस्म का ऐसा सलूक किया हो कि जिसकी वजह से मुझे किसी किस्म की परेशानी हो या नाराजगी हो या कुछ हो, बल्कि मेरी दिली तमन्ना है कि मैं अपने वालिद या चचा के साथ अपने घर नहीं जाऊं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो ये आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह ताला ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, तो फिर हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया जाए, तो ज़ैद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे आपके जो अडॉप्टेड चाइल्ड थे, हत्ता कि इनको ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाने लगा था, तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि नहीं, तुम ये नहीं कह सकते,
اس وجہ سے یاد رکھیے کہ آپ کے جو اڈاپٹیڈ چلڈرن ہوں اور اگر آپ ان کا نکاح کر رہے ہیں تو اس کے نکاح نامے میں آپ ان کے والد کا، اصل والد کا نام لکھیں گے. آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں ایز اے گارڈین، لیکن اصل ان کے والد کا نام لکھا جائے گا. اور یہی بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ بعض وقت ہم اس بات کو جب بتاتے ہیں شرعی احکامات کے تحت تو بہت سے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے تو یہ 20 سال 25 سال سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں، پالا پوسا اور یہ کیا، اور آپ کہہ رہے. تو میں کہتا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، میرا نہیں ہے. یہ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کی نافرمانی نہ کریں. تو اسی وجہ سے وراثت کے معاملے میں بھی جو احکامات ہیں مختلف ہیں. تو انشاءاللہ جب اس کا سلسلہ آئے گا اور اس پر بیان ہوگا تو اس پر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. تو ایسی حالت میں منہ بولے بیٹے کے متعلقہ عورت سے آپ کا نکاح کرنا اس رسم کے خلاف ایک بہت بڑا دھماکہ تھا عرب کی سرزمین پر. اور کیونکہ ان کا خیال تھا کہ متبنہ جو ہے، جس کو پالا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ ہے، تو وہ ان کے جو منکوحہ یعنی ان کی جو بیوی ہے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ سسر ہیں اور یہ ان کا بیٹا ہے، یہ وہ والد ہیں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو اس پر یہ جو ہے ان کے پاس حرام سمجھا جاتا تھا. اور جس طریقے سے حقیقی بیٹے کے تعلق سے منکوحہ باپ پر حرام ہوتی، تو جو حقیقی بیٹا ہے ہاں ضرور یہ جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو حرام ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشگی طور پر بتایا جا چکا تھا کہ اگر دونوں میں علیحدگی ہوئی تو اس جاہلانہ رسم کو توڑنے کی تدبیر کے طور پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دے دیا جائے گا، کیونکہ اس قسم کا نکاح قدیم ماحول میں زبردست بدنامی کا ذریعہ ہوتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ کو روکتے رہے کہ اگر وہ طلاق نہ دے تو میں اس شدید آزمائش سے بچ جاؤں گا. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش میں رہے، مگر جو چیز علم الہی سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ ہو وہ مقدر تھی، وہ ہو کر رہی. اور زید رضی اللہ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی، اور اس رسم کو توڑنے کے عملی تدبیر کے طور پر 5 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئی جن میں یہ تمام رشتے کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے اور 2 ٹوک فیصلہ کر دیا گیا. یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ذی قعد 5 ہجری میں، یا بعض روایات کے مطابق اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہ، ہاں ان کے والد قبیلے قضاء کی شاخ بنو المصطلق، اگر آپ کو یاد ہو میں غزوات کے تعلق سے جب بیان کر رہا تھا، اس کے سردار تھے حضرت جویریہ بنو المصطلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھی. ایک سردار کی بیٹی تھی. اور حضرت ثابت بن قیس بن شماس شین میم الف سین رضی اللہ عنہ کے حصے میں ان کا آیا تھا کہ بھئی ان کی طرف ان کو دے دیا جائے، اور یہ جو ہے وہ جو ہے ان کے حصے میں آئی تھی. یعنی جب انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی سے یہ بات کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کے ساتھ رہوں، تو
بلکہ ان سے ایک مقررہ رقم کے عوض ان کو آزاد کر دینے کا جو ہے معاملہ طے کیا. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے ساتھ رہیں اور پھر آپ جو مجھے جو ہے بہتر یہ ہے کہ ایک یہ رقم میں ادا کر کے آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ ادا کر دیں تاکہ آپ آزاد ہو جائیں، ایک آزاد مسلمان کی. پھر انہوں نے جو ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے جو مقررہ رقم تھی وہ ادا فرما دی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہو گیا، آپ نے ان سے شادی کر لی. یہ شعبان 5 ہجری اور بعض روایات کے مطابق 6 ہجری کا واقعہ ہے. پھر اسی طریقے سے حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہا یہ عبید اللہ بن جہش کے عقد میں تھی. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا جو عقد ہوا تھا، ان کی جو شادی ہوئی تھی، وہ عبید اللہ بن جہش جیم ہے شین ان کے عقد میں یہ تھی. اور ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھی. لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد وہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے باہر نکل گئے اور ہو کر انہوں نے عیسائی مذہب کو اپنا لیا تھا. اور پھر وہیں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دین پر قائم تھی، یعنی یہ مسلمان تھی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا تھا. اور آپ جو ہے اور اپنی ہجرت پر قائم رہی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں 7 ہجری میں عمر بن امیہ دمری کو اپنا قد دے کر نجاشی کے پاس بھیجا. نجاشی جو تھے وہ وہاں کے جو بادشاہ تھے، تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دے. اور انہوں نے ام حبیبہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا. اب یہ بھی ایک نکاح جو ہے ایک اہم ترین جو ایک زمانے میں مشکلات کا لوگوں کو سامنا ہوتا تھا اس کا حل ہے الحمدللہ. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر جو ہے عقد جو تھا، جو نکاح کی مجلس تھی، اس کے ذریعے سے بہت سے مشکلات دور ہوئی دنیاوی لحاظ سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں دنیا میں یہ بات مشہور تھی کہ بھئی ٹیلی فون پہ نکاح ہو جاتا ہے یا کسی وکیل کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے. تو یہ وہی چیز ہے جو آج سے 1400 سال پہلے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح کے لیے جو ہے نجاشی بادشاہ جو تھے ان کو کہا کہ آپ جو ہے میرا نکاح ان سے کر دیں. اور یہ کون تھی؟ آپ کی چچا زاد بہن تھی، آپ کے چچا کی بیٹی تھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اسی وجہ سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے جو چچا تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب تو میرا جو میرے بھتیجے کے ساتھ ہے اور رشتہ داری اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اس نے تو جو ہے وہ تو میرا داماد بھی ہو گیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اور وہ ان کے سسر، تو وہ اس لحاظ سے کہ میری بیٹی جو ہے وہ ان کے گھر میں جا چکی ہے. تو یہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کا جو ہے نکاح ہوا. اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا، کیونکہ نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے بتایا کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا ہے کہ آپ کے ساتھ جو ہے نکاح کر دیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انہوں نے اس میں حامی بھری کہ ہاں ضرور آپ جو ہے نکاح کر سکتے ہیں. تو اور شرجیل بن حسنہ کے ساتھ
جو ہے نجاشی بادشاہ نے شرجیل بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا، باقاعدہ ان کو بھی بھیجا گیا۔ پھر اسی طریقے سے حضرت صفیہ بنت حی بن اخطب رضی اللہ عنہا، یہ بنی اسرائیل سے تھی، یہ یہودی خاندان سے تھی، اور خیبر میں قید کی گئی، لیکن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اور انہوں نے ان سے بات چیت کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروا دیا، ان کو جو ہے قید سے جو ہے آپ نے آزاد کروا دیا، اور پھر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شادی، آپ کا نکاح ان سے 7 ہجری میں ہوا۔ یہ فتح خیبر کے بعد کا واقعہ ہے، لیکن پھر آپ دیکھیے کہ اس نکاح والی مجلس کے تعلق سے اس سے پہلے بھی میں نے اپنے دروس میں بتایا تھا، غزوات کے وقت خیبر کا جو غزوہ خیبر کے تعلق سے جب بات ہوئی تھی کہ الحمدللہ اس نکاح کی برکت سے یہ ہوا کہ بہت سے جو لوگ تھے جو خیبر کے، انہوں نے کہا اب تو ہماری رشتہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے بہت سے غلاموں کو آزاد کر دیا، الحمدللہ۔ پھر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، یہ ام الفضل لبابہ بنت حارث رضی اللہ انہما کی بہن تھی، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ 7 ہجری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے گزشتہ واقعات جو بتائے تھے جس میں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور پھر عمرے کی نیت سے، اور پھر عمرہ نہیں ہوا تھا، آپ اور ساتھی جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، پھر جب واپس آئے اور اس کے بعد جب آپ نے عمرے کی قضا ادا کی تھی، تو اس وقت آپ نے جو ہے اس سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے جو ہے نکلنے کے بعد آپ نے پھر حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا سے شادی کی تھی، آپ کا نکاح ان سے ہوا تھا۔ یہ 11 جو ازواج مطہرات ہیں، بیویاں، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، اور ان میں سے جو 2 آپ کی ازواج تھیں، یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ام المساکین کہا جاتا تھا، ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی، اور 9 جو ازواج مطہرات تھیں آپ کی وفات کے بعد حیات رہی۔ ان کے علاوہ 2 اور خواتین کے تعلق سے جو تفصیلات ملتی ہیں سیرت الطیبہ، حیات طیبہ، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے، تو اس میں یہ ہے کہ 2 اور خواتین ہیں جن کے تعلق سے یہ ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک قبیلے بنو کلاب سے تعلق، کاف لام الف با تعلق رکھتی تھی، اور ایک قبیلے کندہ، کاف نون دال ہا، اور یہی قبیلے کندہ والی خاتون جونیا کی نسبت سے معروف بھی تھی، ان کو پہچانا جاتا تھا۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا، اور اس سلسلے میں جو روایات جیسے میں نے بتایا آپ کو، اور ان کا نام و نسب اور اس کے بارے میں جو بھی روایات ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ اسی طریقے سے جو کنیز تھی، تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 کنیز تھی، ایک ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تعلق سے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا
کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت انہی سے ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان سے ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی، لیکن بچپن ہی میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا. بلکہ آپ سورۃ الکوثر جو پڑھتے ہیں تو اس میں یہی تو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اللہ تعالیٰ نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کوثر عطا فرمائی، یعنی ایک ایسی کثرت کے ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے وہ رفعنا لک ذکرک ہر وقت جو ہے پھیلتا بھی رہے گا اور بلند ہوتا بھی رہے گا، اور دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتوں کی بارش فرمائے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب یہ عطا کی گئی، اور اسی وجہ سے حوض کوثر پہ بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس میں شامل کر لے کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انشاءاللہ ہم وہ حوض کوثر کا پانی پی سکتے. یہ دوسری بات یہ تھی ان شانئک هو الابتر. تو یہ جو مشرکین اور کفار تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھیے ان کے جو ہے خاندانی ختم ہو گیا ہے، اب جو بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو خاندان کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. ابتر جو ہے وہ یہ لوگ ہیں جو اس قسم کی تہمتیں اور غلط بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ پھر آپ کا پھر یعنی یہ جو آئی تھی حضرت ماریا قبطیہ، یہ جنہیں جو ہے مقوقس جو مصر کے جو تھے، جو وہاں کے جو بادشاہ تھے یا فرما روا تھے، انہوں نے بطور ہدیہ تحفے کے طور پر جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو بھیجا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر نکاح کیا اور ان کے بدن سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی. اور جو بچپن ہی میں 28 یا بعض روایات کے مطابق 29 شوال 10 ہجری میں ان کا جو ہے انتقال ہوا. اور اگر آپ انگریزی تاریخ کے لحاظ سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ 27 جنوری 632 عیسوی ہوگا، 27 جنوری 632 جو ہے. اور ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا. اور اسی طریقے سے جو دوسری جو کنیز تھی جن کے تعلق سے آتا ہے، ان کا نام تھا ریحانہ بنت زید. یہ بھی جو ہے یہود کے قبیلے سے بنی نذیر، اور بعض روایات میں آتا ہے بنی قریظہ سے تعلق رکھتی تھی. یہ بنی قریظہ کے قیدیوں میں تھی. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے آزاد فرما دیا تھا. اور ان کے تعلق سے پھر وہی آتا ہے روایات میں کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آزاد کیا تو پھر ان کو جو ہے ان کے ساتھ بھی نکاح ہوا اور نکاح والی زندگی ہوئی. اسی طریقے سے اور جو مزید روایات ملتی ہیں اس میں ایک نام اور بھی ملتا ہے کہ جمیلہ کے نام سے، جو کسی جنگ میں یا غزوات میں گرفتار ہو کے آئی تھی، اور ان کو بھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آزاد کر دیا تھا. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ یہ جو ہے حضرت زینب بنت جاش جو تھی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کو تحفے میں دیا تھا. تب آپ دیکھیے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور ازواج مطہرات کے تعلق سے جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت ہی ایسے وقت یعنی
عمدہ ایام جسے کہا جاتا ہے، یعنی تقریباً 23 برس صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور بعض روایت میں 25 برس، اور وہ بھی ایسی بیوی پر جو تقریباً جو ہے آپ سے عمر میں 15 سال بڑی بھی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کتنی نصرت الہی تھی کہ دین کے لحاظ سے بھی، اور اس سے پہلے بھی جو واقعات میں نے آپ کو بیان کیے کہ الحمدللہ وہ سب سے امیر ترین تجار میں سب سے امیر ترین تاجر تھی، وہاں کی تجارت کرنے والی، یہاں تک کہ جب ان کے تعلق سے مکہ معظمہ کے رہنے والے تجار کی ایک فہرست تیار کی گئی کہ ان میں کون ہے جس کے پاس کتنی دولت ہے، تو الحمدللہ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آیا اور ان کی دولت کے تعلق سے بیان کیا گیا تو ان کا نام سب سے سر فہرست تھا، سب سے اوپر ان کا ہی نام تھا، کیونکہ سب سے زیادہ امیر ترین جو ہے بزنس وومن اس وقت کی جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ یعنی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی جو بیوہ تھی۔ تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد، یعنی دونوں بھی شادیاں آپ جب دیکھیں گے تو یہ مغربی ممالک میں یا ایشین سب کانٹیننٹ میں یا افریقن ممالک میں یا صرف مڈل ایسٹرن کنٹریز میں بھی، وہاں کے ممالک میں جو ایک غلط بات حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اتنی شادیاں کی ہیں اور اتنے، تو ہر شادی وما ينطق عن الهوى، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا اپنی زبان سے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور کہلواتے ہیں وہی میں کہتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو ہے حکم کے ذریعے سے جتنے بھی عقد ہوئے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو آپ دیکھیے کہ یہ جتنے بھی تہمتیں لگائی جاتی ہے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، یہ سراسر غلط ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہے یعنی آپ کے وہ جوانی کا وقت کہ جس وقت آپ نے شادی کی تھی 25 سال کی عمر میں، اور اس وقت سے لے کے تو آپ دیکھیے کہ ایسا وقت تو کہ آپ اس وقت آپ نے ایک کے بعد دیگر کوئی شادیاں نہیں کی تھی، یعنی آپ کی جو 9 شادیاں ہوئی وہ اس کے بعد کا سلسلہ ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر اس کے بعد جیسا میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر اگر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی عقل مند ہوگا، ہوش مند ہوگا، تو اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی ان کی جو بات ہے، خاص کر ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو جب وہ کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر اس قسم کی غلط باتیں آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کی جاتی ہے، تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ وہ پوری تفصیل کے ساتھ بتا سکتے ہیں کہ آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو ہے آپ کے تمام شادیاں اور آپ کے جو نکاح والی زندگی اور کس طریقے سے اور کیسے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض اور مقاصد کے تحت کی تھی جو عام شادیوں کے مقررہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے، جیسا منہ بولے بیٹے کی جو ایک جاہلانہ رسم تھی وہ ختم ہو گئی، اسی طریقے سے مختلف اور رسومات جو تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اس کی
ताल्लुक से आपने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से शादी करके हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो आपके जो है ससुर भी है, फादर इल्ला भी है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी आपके ससुर भी है, आपके जो है ससुर है। उसके साथ उनके साथ रिश्ता भी आपने मजबूत कर दिया। और इसी तरीके से अहादीस नबवी वसल्लम में आप देख लीजिए कि आज भी जो है आका नामदार हुजूर वसल्लम के साथ आराम फरमा रहे हैं ये दोनों हजरात मस्जिद नबवी वसल्लम में, उसी हुजरे में जहां आका नामदार हुजूर वसल्लम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके ताल्लुक से हुजूर साहब ने फरमाया क़यामत के दिन मैं जब उठूंगा अल्लाह के हुक्म से तो मेरे दोनों वजीरों के साथ उठूंगा। ये दोनों मेरे वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, जिनके साथ मैं उठूंगा। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु से जो है एक के बाद दीगर दो अपनी लड़कियों की शादी उन्होंने की। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो है हजरत रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा और फिर हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो है हजरत अपने लख्ती जगह हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी कर दी। तो ये जो है मकसूद ये था कि आप इन चारों साहबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से जो है अल्लाह ताला ने वो सिलसिला किया कि निहायत ही मजबूत ताल्लुकात भी कायम हो गए पुख्ता तौर पर, क्योंकि ये चारों जो बुजुर्ग थे खुलफाए राशिदीन, ये इनकी तरबियत जो हुई आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, तो हर किस्म के जो मराहिल थे इस्लाम के ताल्लुक से, तो उसमें ये माशाअल्लाह आगे जो है बढ़कर उन्होंने हर मुश्किल का सामना भी किया और आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, आपकी सुन्नतों को, आपके दिए हुए अहकामात को, पुरानी अहकामात को जो है बिला झिझक उसको जो है आम किया और उसमें मेहनत करते रहे। अरब का दस्तूर था कि वो रिश्ता जो था वो उसका बड़ा एहतराम किया करते थे, हर रिश्तेदारी का। और इनके नजदीक दामाद का जो रिश्ता है वो मुख्तलिफ कबाइल के जरिए से जो है एक अहम तरीन रिश्ता है, जिसके जरिए से एक मजबूती कायम होती है। और उनके साथ झगड़ा करना या लड़ाई झगड़ा और महाजाराई करना, वो इसको जो है एक बहुत जो है एक शर्मनाक अमल समझते थे। हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद शादियां इस मकसद से की कि मुख्तलिफ अफराद और कबाइल की इस्लाम दुश्मनी का जोर तोड़ दे। जो मैंने आपको बताया कि कितनी ऐसी निकाह हुए आका नामदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके जरिए से कबीलों में जो नफरतें थी एक दूसरे के लिए वो खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और इनके बुग़्ज़ और नफरत की चिंगारी बुझा दी गई। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा कबीले बनी हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कबीले बनी मखजूम, मीम ज़ा वाव मीम, इनसे ताल्लुक रखती बनी मखजूम, जो अबू जहल और खालिद बिन वलीद का कबीला था, यानी खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु जो बाद में मुसलमान हो गए। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे शादी कर ली तो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु में वो सख्ती ना रही, जो इस्लाम दुश्मनी थी वो खत्म हो गई, जिसका मुजाहरा वो ओहद में कर चुके थे। बल्कि थोड़े ही अरसे बाद इन्होंने अपनी मर्जी और खुशी और ख्वाहिश से इस्लाम कबूल कर लिया था। आप ग़ज़वा ओहद के ताल्लुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पूरी तफसीलात इसकी पता चल जाएगी दोबारा।
اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے جو چچا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل جو ہے وہ پھر نہیں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی ہدایت سے نوازا اور انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجیت میں آ گئی، آپ کے ساتھ جب نکاح ہوا گیا تو قبیلے بنی المستلق اور قبیلے بنی نذیر نے جو آپس میں جنگ تھی ان کے درمیان میں محاذرائی تھی وہ انہوں نے چھوڑ دی، یعنی نفرتوں کا دشمنیوں کا ایک سلسلہ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ بے شک حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رحمت ہے تمام عالموں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد، دونوں ازواج مطہرات کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی جو جنگی معاملات تھے اور نفرتیں تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں تھی وہ ساری کی ساری جو ہے ختم ہو گئی، بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئی۔ جیسے میں نے بتایا کہ اس قبیلے کی بہت سے جو لوگ تھے انہوں نے عورتوں کو آزاد کر دیا جو غلام بنی ہوئی تھی، اور ان کو اور جو ہے کیونکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کا نکاح ہو گیا، ان سے شادی کر لی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے ان کے 100 گھرانے کے جو قید میں تھے ان کو آزاد کر دیا الحمدللہ، اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں، ہمارا تو اب ان سے رشتہ داری قائم ہو گئی ہے۔ تو دیکھیے سسرالی رشتے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے اور کس طریقے سے تعلقات کو ہموار کیا جاتا ہے، بہتر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آدمی جھگڑتا رہے، رنجشوں کو بڑھاتا رہے، غلط فہمیوں کو پھیلاتا رہے۔ ان تمام سے پرہیز کر کے اللہ کی رحمتوں کے بارش کی طرح دعا کرتا رہے اور مانگتا رہے، ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہوا کہ ایک رشتہ داری قائم ہو گئی ہے۔ ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو ہے قوم کے ایسی قوم جو جاہلانہ رسومات میں گری ہوئی تھی، آپ نے اس کی تربیت کی، تزکیہ نفس کیا ان کے جو ہے ہر قسم کے پاکی، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، سوچ کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، رشتہ داریوں میں، دوست احباب میں، پڑوسیوں میں، زندگی کے ہر شعبے حیات میں آپ نے ان کا تزکیہ نفس کیا، اس کو پاک کیا، اور جو ہے اس کے ذریعے سے وہ تہذیب اور تمدن جو ہے سکھانے پر معمور تھے، جو ہے ہر قسم کی ثقافت کے لیے اور ہر قسم کی معاشرتی ترقی کے لیے اور ہر قسم کے جو ہے رشوت، دھوکہ دہی، نفرت، ہر قسم کے تمام جو معاملات تھے، جیسا گزشتہ میں نے درس میں بتایا تھا، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا سب سے پہلے میں اپنی طرف سے سود کو معاف کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے ہر قسم کی دشمنیوں کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی سب سے اہم ترین جو ہے نشانی ہے، جو قیامت تک قائم رہے گی، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اس بات کو بتایا گیا کہ وہ معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور عورتوں کے اختلاط، مکس جو ہے سسٹم اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جہاں تک
कोशिश करे कि इसके ऊपर अमल किया जाए। और जो है इसलिए आपने हाँ इख्तिलात के उसूल की पाबंदी करते हुए औरतों की बराह रास्त तरबियत जो है उसके लिए आपने सिलसिला बनाया। इसी वजह से अज़वाज मुताहरात की जो तरबियत हुई है, और आपके जो है घर के अहले बैत जो है इनमें सब आते हैं अज़वाज मुताहरात में। और इसी तरीके से हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है आपने इनके तरबियत का सिलसिला जारी रखा और इस्लामी तरीक़े जिंदगी को आम करते रहे। इसी वजह से आप देखेंगे कि जब गज़वात के जो वाक़यात आपको बताए गए तो उसमें कितनी सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी जो है जो ज़ख्मी सहाबा कराम थे उनको जाके जो है उनकी मदद करती, उनको पानी पिलाती और ये तमाम। और फिर ख़याल तो ये नर्सिंग होम का जो सिस्टम है और ये तमाम चीज़ें ये सब इस्लाम से ही इसका ताल्लुक है। जहाँ से हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानगी हालात को उम्मत तक पहुंचाने का सेहरा ज्यादातर जो है उम्महातुल मोमिनीन ही के जरिए से हुआ है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जो है एक आपके पास साहबा कराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जमात आई और पूछा कि हमारी उम्मत की माँ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, ऐसी कोई बात है जो हम नहीं जानते हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से और आप जानती हो तो वो हमको बता दीजिए। तो आपने क्या कहा? क्या आप लोगों ने कुरान मजीद को समझ के नहीं पढ़ा? हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा एक चलता फिरता कुरान थी। तो ये आप देखिए। और जो है तो इसी वजह से आप देखेंगे हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा कि इन्होंने हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और अक़वाल और हर चीज को आपने पूरा बयान किया। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपको पूरी रिवायात मिलेंगी। इसी तरीके से हजरत जैद बिन हारिसा और हजरत जैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से जो मामला था वो भी एक ऐसी जाहिलाना रस्म थी जिसको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खत्म फरमा दिया। तो ये तमाम के तमाम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जो निकाह थे यानी निकाह और तलाक और मीरास और जितने भी मामला में आपने जो मुकर्रर फरमाया, जो अहकामात हैं कुरान के जरिए से और जो जाहिलियत के जो उसूल थे उनको जो है हर तरीके से खत्म कर दिया गया। और उनकी ख्वाहिशात को कि भाई हमारा ये तरीका है, हमारी ये रस्म है, इन तमाम चीजों को जो है जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैंने अपने पैरों तले हर किस्म की जाहिलाना रसूमात को जो है कुचल दिया है। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अहकामात अहले बैत के ताल्लुक से दिए गए और इस तरीके से बताया गया कि आप जो है इनको बताइए यानी सूरह मायदा में जो आयत नंबर 33 है सूरह मायदा की, तो उसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदऊहुम लिआबाइहिम वक़्सतु इन्नल्लाह
انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے تعلق سے، جس میں سورۃ الاحزاب میں پھر آپ پڑھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ مزید ان آیات کے ذریعے سے بتا دیا گیا۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں اور میری امت آخری امت ہے اس دنیا میں۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض اس بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا داعی ہو، اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو سب سے اہم ترین عملی نمونہ جو ہے ہمارے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا، اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ اس موقع پر کہا تو مسلمانوں کے جو فدا کاری تھی، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ماننے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، تو جب اروا بن مسعود ثقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھوک رہے ہیں تو وہ تک بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، اور آپ کھنکار بھی رہے ہیں تو اس میں بھی صحابہ کرام جو ہے اس بات کی طرف متوجہ رہتے تھے۔ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ ہی میں یہ پڑ جاتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ کرام آپ کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹ پڑتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ آپس میں کہیں الجھ نہ جائے۔ عجیب، اور یہی وہ صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت لی تھی، بیعت رضوان، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور اسی وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تم لوگ جو کرتے ہو، کیا میں تم کو اس سے ایک اہم ترین بات بھی بتا دوں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا کہ ہاں ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ اہم ترین یہ ہے کہ تم اپنی زندگی میں عملی طور پر اسلام تمہاری زندگی میں آ جائے اور مکمل طور پر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ حیات میں آ جائے۔ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا چاہتا ہے اور اپنی انتہائی سعادت اور کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی کہا کہ مکمل اتباع رسول کرو اور اسی کے ذریعے سے تمہارے لیے آگے فلاح ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ حضرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ طے کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنے ہدی کے تعلق سے جو گزشتہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کو جو ہے اپنے احرام سے نکل جائے، تو وہ نہیں نکل رہے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ تو آپ نے جو ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، تو آپ جو ہے آپ نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور آپ چپ چاپ اٹھ کر اپنا جانور ذبح کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو ہر شخص آپ کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا، اور تمام صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے۔ اور اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے
قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ایک غلط قسم کے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح، اور طرح طرح کے جو ہے افواہیں پھیلانے لگے تھے، اور یہاں تک کہ شرعی پہلو کے جو لوگ تھے ماننے والے، ان میں سے بعض منافقین بھی پیدا ہو گئے تھے جو یہ کہہ رہے تھے ارے یہ بات کہہ رہے ہیں نا تو کیا غلط بات ہے. تو اس وجہ سے یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کبھی اس قسم کی کوئی ایسی بات نہ کبھی اپنے منہ سے نکالے، نہ اپنی زبان سے کہے کوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کا حکم ہے اور جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے اس کو خوشی خوشی ہم کو اپنانا ہے، اور اس میں ہی ہماری کامیابی ہے. تو حضرت زینب رضی اللہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، زوجہ تھی، جبکہ مسلمان بیک وقت 4 بیویوں سے زیادہ کے جو ہے تعلق سے جانتے تھے کہ اس سے زیادہ وہ شادی نہیں کر سکتے تھے. ان سب کے علاوہ پروپیگنڈا کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، تو کس طریقے سے یہ جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا، اور اس میں امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایتی شریفانہ اور باعزت اور بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ازواج مطہرات بھی بہت ہی شرف کے ساتھ اور قناعت کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور تواضع اور خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت تھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت ہی روکھی اور پھیکی اور ایسی سخت قسم کی زندگی گزار رہے تھے جس سے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں تھی. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو یا یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ 2 ماہ گزر جاتے، 30ویں مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی. حضرت عروہ رضی اللہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں؟ فرمایا کہ بس 2 کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی. اور اس تعلق سے بہت سی احادیث آپ کو ملیں گی. تو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے نمونہ حیات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی اسی سورۃ الاحزاب میں اور ایک جو آیت ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ سب سے بہترین نمونہ حیات ساری انسانیت کے لیے اگر کوئی ہے اسوہ حسنہ کہتے جس کا کوئی مقابل نہیں ہو، اور وہ آقا نامدار حضور انور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے اس کے بعد آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور جو مزید آیات قرآنی کی روشنی میں اخلاق اور اوصاف نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آئندہ بیان کریں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو مزید بتایا جائے گا. اور انشاءاللہ آئندہ اتوار کو درس نہیں ہوگا کیونکہ پھر مجھے ایک نکاح پڑھانا ہے اور اس کا جو وقت ہے
مجھے نہیں پتا کہ وہاں سے فارغ ہو کے پھر میں واپس پہنچ سکوں گا اس وقت تک، اس لیے احتیاطاً پھر انشاءاللہ آئندہ اتوار کو درس نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کی اتوار کو پھر ہم انشاءاللہ درس کریں گے اپنا۔ تو انشاءاللہ اگر اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی تو پھر میں آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ تو آج کے درس کے تعلق سے اگر کسی بھی قسم کے کوئی سوالات ہوں تو آپ حضرات کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر ہم چند منٹوں میں دعا کر لیں گے، کیونکہ آج ہمارے پاس ابھی چند منٹوں بعد مغرب کی اذان کا وقت ہو جائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی سوالات نہیں ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بھائی صاحب شاہد بھائی صاحب الحمدللہ ان کا آپریشن وغیرہ ہو گیا ہے کامیابی کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ وعاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے، اور جلد سے جلد وہ اپنے گھر آ جائیں ہسپتال سے۔ اور اس طریقے سے جتنے بھی جو ہے لوگوں نے ہر جگہ رشتہ دار دوست احباب سب نے، اور حاضرین اور حاضرات جو موجود ہیں ان میں بھی جو بیمار ہیں یا ان سے جو ہے منسلک جتنے بھی لوگ رشتہ دار دوست احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرمائے، اور پھر انشاءاللہ جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے، دنیا کے ہر حصے میں اور خاص کر فلسطین میں اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی اور فلسطین کی اور فلسطین میں رہنے والے ہر باشندے کی حفاظت فرمائے، اور جن کے دلوں میں اسلام کی نفرت ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے کرم سے اپنے فضل سے ان کے اندر اسلام کی محبت عطا فرما دے۔ جیسے ابھی ہمارے یہاں جو یہاں کے امیر ترین جو ایک آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور جو ہے ڈینی لیمبو، اور پھر وہ گئے اور انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا اور وہاں پر اعلان کیا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اس کو جو ہے اس ہوا کو پھیلا دے، اور زیادہ سے زیادہ جوخ در جوخ لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والے انشاءاللہ۔ اور جو تعلیم میں اور تجارت میں یا کسی مشکلات میں ہیں تو ان سب کے لیے بھی دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قنا عذاب المرض، قنا عذاب القبر، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان۔ الحمدللہ روایت رجب کا مہینہ تو مکمل ہو گیا، شعبان کے مہینے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے بھی ہم کو جو ہے مکمل طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی ہر ساتھ کو ہمارے لیے بہتر سے بہتر بنائے انشاءاللہ، اور ساری امت مسلمہ کے لیے۔ اللهم ارحمنا وارحمهم امة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اعزنا واعز الاسلام والمسلمين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الحاسدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام من سيء الأسقام، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم حاسبنا حسابی یسیرا۔ العالمین ہمارے آج کی مجلس کو قبول فرما، رب العالمین جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اور جانا ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تعلق سے، آیات یا قرآن کی روشنی میں
اور سیرت طیبہ کے جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانی تقویت عطا فرما، ہمارے اندر حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل اضافہ فرماتا رہے، اور ہمارے جو ہے حب اللہ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا رہے ہر وقت، اور ہم کو آسانی کے ساتھ جو ہے دین پر چلنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ ساری دنیا میں جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، خاص کر میرے بڑے بھائی صاحب زاہد صدیقی صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، اور جتنے بھی ہمارے خاندان میں اور دیگر حاضرین اور حاضرات کے خاندانوں میں، دوست احباب میں، ساری دنیا میں جہاں پر بھی جو بیمار ہے سب سے کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کرم سے ان کے لیے جو جوڑا لکھا ہے اس کو منظر عام پر لا دے، تاکہ جلد سے جلد ان کی نکاح والی زندگی شروع ہو جائے۔ جن کی نکاح والی زندگی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ ان کو نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، جن کے اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا، اور جو ہے ان کی خدمت کرنے والا بنا، اور رب العالمین جو لوگ تجارت میں یا اپنی نوکری میں یا تعلیم میں یا زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات میں پریشان حال ہے، مشکلات کا سامنا ہے، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ رب العالمین جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی تمام جائز مرادوں کو قبول فرما، اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ رب العالمین ہم پھر آپ کی بارگاہ میں ہر اس بات سے پناہ مانگتے جو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگی ہے، اور ہر اس بات کے درخواست کرتے ہیں جس کے لیے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں مانگا ہے۔ اللهم ربنا وتقبل دعاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ یہ تھا انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے بات ہوتی ہے۔ میں بس ابھی نکل رہا ہوں نماز مغرب کے لیے، تھوڑی دیر میں بس۔ جی انشاءاللہ۔